अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर ये आई है जो कि इंटरनेशनल है। वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की जो हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं और वहाँ पे भी रिजीम चेंज करवाना चाह रहे हैं। उसकी भी ज़रा तफ़सीलात जाँचने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कुछ बातें चल रही हैं कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की जो छुट्टी जो बात हो रही थी वो उसमें कुछ ना कुछ हकीकत इस तरह है कि कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जगह पे फील्ड मार्शल साहब को लाने की कोशिश की जाएगी और उसमें ट्रंप साहब भी ऑन बोर्ड हैं। तो ट्रंप साहब चाहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाएँ। तो इसमें क्या हकीकत है, किस तरह ये वाक़तन ये बात दुरुस्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका तज़िया करेंगे। दूसरा ये है कि अमेरिका ने ही, अब चूँकि ट्रंप की बात हो रही है तो अमेरिका ने ही द रेजिस्टेंस फ्रंट जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ था, उसमें जिन लोगों ने ये ज़िम्मेदारी सो कॉल्ड तरीके से कबूल की थी, उसको उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन करार दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। इस पे इंडिया बहुत खुश है। आखिरकार उनकी कोई न कहीं सुनी गई है। साथ-साथ इसके इमरान खान साहब का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी ज़रा बात करेंगे। सेनेट के पोल्स चल रहे हैं, उसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या-क्या अंदर-अंदर चल रहा है, आपको पता ही है मामलात कैसे चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो 9 मई का बयानिया था, वो तो वाक़तन वड़ गया। वो तो जो भी उनके जो विटनेसेस हैं, वो सारे भाग गए हैं। कोई बात ही नहीं कर रहा। वो उम्रे वाली बात आपने सुन ली होगी कि उसने बंदे ने कहा जी कि मैं तो ये बात ही नहीं कर सकता, मैं नहीं हलफ उठाऊँगा। अच्छा, एक और पोस्ट भी चल रही है जिसमें इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि मुझ पर बड़ी सख्तियाँ की जा रही हैं और ये सख्तियाँ जो हैं ये मैं शायद सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। ये बड़ी डेंजरस किस्म की स्टेटमेंट है। इसको ज़रा तजिया करते हैं। अपना का जो एक रोल है, अपना क्या है? अपना एक डॉक्टर्स की तंज़ीम है जो कि अमेरिका में है और अब कनाडा में भी उसका एक चैप्टर खुल चुका हुआ है। उसका ज़रा रोल देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं। मरवा साहब जो हैं वो अलीमा साहिबा के ऊपर काफ़ी ज़रा गर्म हुए हुए हैं। वो कहते हैं जी कि ये बुली हैं और ये हमें तंग करती हैं। मारंग बलोच का भी हुआ है सिलसिला। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चल रही हैं। बात करते हैं, जितनी हो सकेंगी कवर वो करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं तमाम और गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स में कॉलम लिखते हैं, पढ़ा करें उन्हें, सीखा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। साद भाई बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है शुरू करते हैं ज़रा इंटरनेशनल से ही शुरू कर लेते हैं कि ज़ेलेंस्की साहब के बारे में खबर ये आ रही है और ये खबर कौन दे रहा है? ये आपके बहुत जाने-पहचाने अमेरिका के न्यूयॉर्कर मैगज़ीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़माने में सीमोर हर्श, जो कि बहुत ही सीनियर, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। वो ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं, उनकी छुट्टी करवा दी जाए और उनकी जगह पे एक और बंदा जो है, उसको लाया जाए ताकि वो डिलीवर कर सके। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो दिखा सकूँ कि वो स्टोरी क्या है। हियर कम्स हिज स्टोरी। ये जी है जी उनकी स्टोरी। वो कह रहे हैं द एंड फॉर ज़ेलेंस्की। वाशिंगटन वांट्स द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट टू लीव ऑफिस। विल इट हैपन? ये सीमोर हर्श की स्टोरी है। ये वो कह रहे हैं जी कि इन फॉल ऑफ 2023 यूक्रेनियन जनरल वैलेरी ज़ुलाहमी, the commander-in-chief of the country's armed forces, gave an interview to The Economist and declared the war with Russia had become a stalemate. It took 3 months for President Volodymyr Zelensky to fire him. The general, who is the most popular public figure in Ukraine, was named ambassador to London a month later and has served there with distinction, if quietly. ये वो साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की के ज़रिए उनको, और वो कह रहे हैं कि जी क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि नहीं होगा? आपकी क्या टेक है? साद भाई आप ज़रा बताएं। हाँ जी, ये सरप्राइजिंग स्टोरी नहीं है। ट्रंप साहब जो हैं वो ज़ेलेंस्की को बहुत पहले से पसंद नहीं करते। आपको तो याद है व्हाइट हाउस में इनका कॉन्फ्रंटेशन हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंट है उस स्टोरी के साथ ये। और एक और इसमें जो एंगल है वो ये है कि ट्रंप इज गोइंग टू गेट कंफर्टेबल विद अनदर जनरल। जैसे उन्होंने आसिम मुनीर के साथ एक तरह की केमिस्ट्री बनाया। He likes generals. He likes generals। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कसाना साहब, हम डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका में ये बहुत डिस्कशन होती है कि अमेरिका जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को कहती है, why do they rely on authoritarian figures and generals and things like that? ये एक मुश्किल है कि यहाँ इस मुल्क में कि ये कंसिस्टेंटली एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जैसे पाकिस्तान में है, उनको ये सपोर्ट करते हैं।
یہ صحیح بات ہے. اچھا یہ تو ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ باتیں آ رہی ہیں، آج بھی مختلف شوز میں یہ بات ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب وہ پریزیڈنٹ بن ہی جائیں تو اچھا ہے. شاید یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی ون ونڈو آپریشن ہوگا، کوئی کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، جنرل منیر جو ہیں وہ ہوں گے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہوں گے، تو اس سے ذرا کافی چیزیں آسانی سے حل ہو سکیں گی. حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو باتیں فرمائش کریں گے وہ پوری ہو جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے پہلے اس پہ سبجیکٹ کی بات کی تھی، وہ یہ تھا کہ بھائی عاصم منیر جس دن فوج کی کمانڈ گیو اپ کر دیں گے یا چھوڑ دیں گے اور پریزیڈنٹ بن جائیں گے، وہ زیادہ دن لاسٹ نہیں کریں گے، بیکاز وہ بہت ہی ان پاپولر آدمی ہے اس ملک کے اندر، اور مشرف سے بھی پراؤڈلی ان پاپولر ہے، مجھے نہیں پتا خیر یہاں سے کہنا. لیکن واشنگٹن کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایسا پرسن جو کہ ٹرمپ کے قریب ہو گیا ہے بہت ریسنٹ ٹائمز میں، اور جو ڈیسیشنز لے سکتا ہے فوج کے ساتھ مل کے، جیسے اسرائیل کی ریکگنیشن، ڈپلومیٹک ریلیشنز، ایسی چیزیں، اور یا منرلز، اور یہ چیزیں ہیں جو امریکہ کو چاہیے. تو امریکہ کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ یہ چیز کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے. زرداری صاحب بھی تو ایک آبسٹیکل ہیں بیچ میں، اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اینڈ سو آن. تو یہ ہے سچویشن میرا خیال میں. تو آپ سمجھیں گے لیگز ہیں اس اسٹوری میں، کچھ تھوڑا بہت اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں، کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات اس کے پیچھے ہوں گی. اچھا جی، ایک چیز تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے دا ریزسٹنس فرنٹ کو، یہ کیا سٹوری ہے؟ کیونکہ میں بلکہ آپ کو یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بات چل رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے. کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا سعد بھائی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. کہ پاکستان کی ایک تنظیم جو وہ ان کے بقول، یہ پاکستان نے تو کبھی نہیں مانا کہ یہ پاکستان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یو ایس ڈیزگنیٹس، یہ وائر جو ان کا ہے انڈیا کا میگزین، یہ ہے یو ایس ڈیزگنیٹس دا ریزسٹنس فرنٹ ایز فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، انڈیا ویلکمز موو. یہ وائر والے لکھ رہے ہیں، باقی بھی اخبارات میں یہ چھپا ہے، کل کی یہ خبر ہے بیسیکلی. تو جے شنکر صاحب اس کے اوپر بڑے خوش ہیں. اور کیا یہ انہوں نے انڈیا کا، چونکہ ظاہر ہے کہ کوڈ میں بھی وہ ہیں کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے کوڈ کے لیے انڈیا بھی جائیں، تو کیا اس سے پہلے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہسٹری اور ہے. آپ کو دیکھا ہے اس کے بعد جو پاکستان کی اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد واشنگٹن کی پالیسی ٹورڈز پاکستان کیسی چینج ہوئی ہے. تو میں کنیکشن یہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو جوتے پڑے ہیں امریکہ نے مارے ہیں انڈیا کو، سوری ٹو یوز دیٹ ٹرم، لیکن وہ جو ہوا ہے یو کین سی کہ کچھ تھوڑا بہت تو ان کو ریٹرن میں دینا پڑتا. تو یہ انہوں نے ایک سافٹ ایک جسچر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کسانہ صاحب کہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے، گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں ہے. تو ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. تو آئی ڈونٹ پٹ مچ ان کریڈنس ٹو دس کہ یہ کوئی میجر چینج لائے گا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، which it's already there. وہ لشکر تو آلریڈی ان کی لسٹ کے اوپر ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہ جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کی ایک فرنٹ سمجھی جاتی ہے، جو اسمال آف شوٹ. تو اگر اس کو بھی کر دیا، اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس ٹو پاکستان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا جی، ذرا سینٹ کے انتخابات کی طرف آ جاتے ہیں سعد بھائی. بہت ہی رولا پڑا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ شور و غوغا ہو رہا ہے. پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، اس کے اندر بڑی تقسیم پیدا ہو چکی ہوئی ہے. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اگریسو ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اسی طرح ہی کروانا ہے، فارمولا دے دیا ہے، کوئی الیکشنز نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو لسٹ ہم نے دے دیا وہ فائنل سمجھی جائے. لیکن جو باقی جو لوگ ورکرز ہیں وہ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، ہم تو اپنا حق لیں گے. اور اس میں عرفان سلیم صاحب ہیں، اس میں عزیز شان خرم ہیں، وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارا حق بنتا تھا. تو ابھی یہ جو صورتحال چل رہی ہے، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی بات کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی فارمولا چلے گا جو میں چاہتا ہوں. جی ہاں، تو میرا اسیسمنٹ ہے اس کی یہ وہی ہے کہ دیکھیں یہ سسٹم بالکل اللیگل ہے. یہ جو الیکشن ہوئے تھے یہ شیم الیکشنز تھے جس میں
کہ جو پارٹی جیتی تھی اوورویلمنگلی اس کو پروونس میں بھی اور سینٹر میں بھی اس کو انہوں نے گورنمنٹ بنانے نہیں دی. اینی وے تو اس کے جو ورکرز ہیں کے پی کے اندر وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں یہ شام سسٹم ہے بالکل. اگر آپ نے کچھ یہ بھائی پی ایم ایل این کی تو کوئی سیٹیں بنتی نہیں ہیں کے پی کے اندر. they had almost non-existent voter base. تھرڈ آئے تھے شاید میرے خیال میں. تو مولانا فضل الرحمان کے چلے بنتی بھی ہیں. اینی وے تو یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس وقت آئی تھنک کہ گنڈاپور صاحب زیادہ دے رہے ہیں اپوزیشن کو. وہ عمران خان اگر اس میں انوالو ہوتے ڈیسیشن میکنگ کے اندر تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہ کبھی ہونے نہیں دیتے کہ بھئی میجورٹی پارٹی کو آپ آلموسٹ ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں اور اس کا کافی بڑا حق بنتا ہے ان کا. اور جو ورکرز کا سٹینڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ میرا خیال میں تو ٹھیک ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت سی وائسز اس میں سن رہا تھا. اب مین چیز تو یہی ہے کہ بھئی اگر ہمارا رائٹ ہے اس کے اوپر, اور یہ اچھا میں نے ایک چیز آپ کو اور بھیجی تھی اس وہ یہ ہے کہ پیسے کی بڑی ہو رہی ہے ایکسچینج, جو کہ پاکستان کی بڑی انفارچونیٹ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے پیسے کے ساتھ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ آ سکتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ریلی بلانگ نہیں کرتے اور جو پی ٹی آئی کے لیے لوئل نہیں ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں سیٹ جن کے پاس اگر پیسے ہوں. ہاں بالکل وہ مثلاً وہ دیکھیں نا, ایک تو وہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے, اور یہ ویسے بائی دا وے ہر طرف ایون جو جے یو آئی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, دلاور خان صاحب وہ بھی یعنی منیڈ کلاس سے ہیں اور ان کا بھی بہت بڑا ایک بزنس ہے. اسی طرح سینیٹر طلحہ محمود, ان کو تو خیر ہم بڑا پرانا جانتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں ہمیشہ اپنے پیسے کی زور پہ. تو یہ تو ایک کلچر ہے ہمارے سینٹ کا. بالکل سینٹ کا بھی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہے کہ کروڑ پتی اور ارب پتی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو. بھائی ان کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے اندر تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی کو تو یو انڈرسٹینڈ دیئر پرابلمس. یہاں تو صرف آپ پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں, ریپرزینٹیشن کرنے کے لیے نہیں آتے, پرکس کے لیے آتے ہیں. آپ کو بلو پاسپورٹ مل جاتا ہے, یہ اس طرح کی چیز. ہاں یہ تو ہوتا ہے نا پھر. اچھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف پروونسز میں جا کے اپنے آپ کو پورٹرے اس طرح کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا ریپلیسمنٹ آف خان, اور وہ اپنے آپ کو اس طرح بہیو کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ اب عمران خان جو ہیں وہ اب جیل میں شاید رہیں گے خدا نہ خواستہ, اور میں جو ہوں میں اب پارٹی کو لیڈ کروں گا. تو کیا اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے ممکن؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اور جب ہی ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے کہ عمران خان کی سیفٹی کے اوپر کنسرنز اب ریز ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن جب تک عمران خان وہاں ہیں اور لیڈر ہیں, گنڈاپور صاحب کو کوئی چانس نہیں ملے گا اس کا کہ وہی نیشنل لیڈر. بھائی نیشنل لیڈر تو بھائی فالوئنگ ہونی بھی تو چاہیے نا دوسرے پروونسز میں, اور وہ تو پروونسز میں ان کی فالوئنگ ہے ہی نہیں. تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا, جو ایٹیچیوڈ ہے, میں آپ کو ایٹیچیوڈ کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلاً آج ان کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ مجھے کسی دوست نے بتایا ہے کہ وہاں پہ گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ جی عرفان سلیم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے, اور خرم ذیشان, اور اسی طرح جو ایک خاتون بھی ہیں عائشہ بانو صاحبہ, یہ چونکہ اپنے سٹینڈز پہ کھڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر عارف علوی صاحب جو تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب اور اسد کیسر صاحب, یہ ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جو گنڈاپور ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے پارٹی میں سے. تو یہ تو بڑا ڈکٹیٹوریل قسم کا ایک سٹائل ہے ان کا. جی ہاں بالکل. اور یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو دوسرے ماسٹرز ہیں ان سے کچھ سیکھ لیا ہے اور غلط چیز سیکھ لی ہے. اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی تو کسانہ صاحب ایک بہت بڑا خیمہ ہوتی ہے, اٹس اے ٹینٹ. یو کین ہیو لاٹ آف اوپینین, اسپیشلی اتنی بڑی پارٹی جیسے پی ٹی آئی ہے, لیکن اس پارٹی کو ڈسپلن بھی تھوڑا بہت رکھنا چاہیے نا, اور پھر اپنے ورکرز کو فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے, خاص طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے ساری زندگی ماریں کھائی ہوئی ہیں اور پارٹی کے لیے کام کیا ہوا ہے اور قربانیاں دی ہوئی ہیں. اچھا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جیسے جو لوگ ہیں, جو کہ ویسے تو خیر وہ ڈسکریڈٹ ہو ہی چکے ہیں, لیکن وہ ٹیک آن کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو, اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بلی ہیں, وہ تو انہوں نے اپنا پارٹی کو قبضہ کیا ہوا ہے, وہ کسی کو بولنے نہیں دیتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی ریلیونس کوشش کر رہے ہیں شو کرنے کی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں, میں نے جہاں تک ان کا سنا ہے
کہ بھائی میں جب یہ کرتا تھا پروٹیسٹ لانچ کرتا تھا اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا تو میں کتنا سکسیسفل ہوتا تھا اور میں جنریٹ کرتا تھا لوگوں کو اپنے ورکرز میرے ساتھ آتے تھے اینڈ دے یوزڈ ٹو عمران خان کے لیے وہ باہر نکلتے تھے. لیکن علیمہ خان تو صرف اسٹیٹمنٹس ہی دیتی ہیں اور ڈائریکشن دیتی ہیں. یہ جو ہے نا کئی ڈفرینٹ جو فیکشنز بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے. اور اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں پھر کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تحریک اسٹرانگ چلانی چاہیے, کیونکہ جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے تو پی ٹی آئی کا حال یہی رہے گا اور ورس ہوتا جائے گا. اور باہر نکالنے کا جو کام ہے وہ لیڈرشپ نے کرنا ہے, اور لیڈرشپ جو ہے اس کی حالت ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ان کی حالت ہے. اچھا, لیکن 9 مئی کا جو مقدمہ جو بنایا ہوا تھا وہ تو اس میں سے تو ہوا نکل گئی ہے, پورے کے پورا غبارہ پھٹ چکا ہوا ہے. اس میں آپ نے پہلے دیکھا ایک جو وٹنس تھا اس کے بارے میں پتا چلا جی وہ تو اس دن چھٹی پہ تھا, وہ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا, تو وہ بھاڑ میں چلا گیا, سارا کا سارا فارغ ہو گیا. آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک وٹنس عمرے پہ گیا ہوا تھا, اس کی انہوں نے جب وٹنس لیا اس کو تو اس نے کہا جی یہ میں الفاظ نہیں کہوں گا کہ مجھ پہ اللہ کا قہر ہو. تو اچھا, یہ جب اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر مقدمہ تو باقی ختم ہو گیا, یہ تو پھر انہوں نے میرے خیال اس کے ساتھ زبردستی کی ہوئی ہے عمران خان کو اندر رکھ کے. بالکل اس پہ تو ڈیفینیٹلی کوشچن مارک ریز ہونا چاہیے. لیکن کسانہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کورٹ سسٹم کو کس طرح اسٹیک کر رکھا ہے, کورٹ سسٹم کو کس طرح یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہ تو ملک نہیں ہے, تو بالکل جیسے میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور سب اور لوگ بھی کہتے آئے ہیں. تو جو ڈیسیشن یہ آئے گا وہ ان کے فیور میں آئے گا. تو مشکل تو یہی ہے نا کہ جب تک یہ کورٹ کا سسٹم فری نہیں ہوتا تو عمران خان کو جسٹس نہیں مل سکتی. سو سیڈ. یہ تو بہت ہی سیڈ ہے اور بہت ہی بری بات ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں جس طرح بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کی زندگی کے متعلق بھی خطرات ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرات موجود ہیں, یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی سیریس ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا یہ خیال ہے ان کے لیے لاسٹ ریزورٹ ہوگا. یہ جو ایلیگل رجیم ہے ہماری ملٹری سول رجیم ہے, تو یہ چاہتے تو یہی ہوں گے کہ عمران خان سین سے ہٹ جائے, لیکن اتنا ڈراسٹک سٹیپ لے کے انہیں پتا ہے کہ ری ایکشن ملک کے اندر بڑا سیریس ہوگا. اور یہ میں ایک اور اینگل ہے جو کہ میں آئی ڈونٹ تھنک آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ٹو مچ, کہ بھائی فوج میں بھی ڈویژنز آ سکتے ہیں اگر ایسی چیز انہوں نے کوئی چیز کی عمران خان کے ساتھ. تو میرے خیال میں ایز آئی سیڈ لاسٹ ریزورٹ ہوگا. لیکن نیچرلی اب جن کی کنڈیشنز آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح ان کی ڈاکٹر سے نہیں ملے 1 سال ہو گیا آلموسٹ, اور پرسنل ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں میں, اور ایسی چیزیں اور ہیں. ابھی اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور ایسا ہو رہا ہے تو نیچرلی ایک آدمی کتنا بھی اسٹرانگ ہو کسانہ صاحب, اس کے اوپر افیکٹ تو پڑتا ہے جی, پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. اچھا, ایک چیز جی ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ کو بھی کامنٹ آ جائے, اور وہ ہے رول آف اپنا. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں یہ ڈاکٹرز کی بہت بڑی تنظیم ہے, مجھے بھی اتفاق ہوا, اور بہت سال پہلے ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے تھے, اور مختلف جو ان کے جو اینول سیشنز ہیں وہ میں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ ہمارا وہاں پہ جانا ہوتا تھا, اس میں ایئر وائی کو ہیڈ کر رہا تھا, تو مجھے اکثر ملاقات رہتی تھی ان سے لوگوں سے. اس کے بارے میں بلکہ آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں. ایک خاتون نے, انہوں نے یہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں the sad reality is that these organizations which once held the potential to be powerful voices for justice have chosen silence over stance and comfort over conscience. While Pakistan bleeds under undeclared martial law, while political prisoners rot in cells without trial, while women are illegally detained, tortured, journalists abducted, and the constitution openly shredded, they gather for gala dinners and host the Form 47 appointed Pakistani ambassador as if nothing is burning. And let's not forget, in the past, they have had no issue giving space to political party representatives on public forums. But now, when it truly matters, total silence. This year, the absurdity hit a new low. Pakistan Army paraphernalia was being distributed freely. Yes, the very institution responsible for repression, abductions, and censorship was being celebrated, while the victims of its brutality were erased from the narrative. Because when you have the platform, the privilege, and the responsibility, why take a stance when you can sip cola and hand out performance shields and souvenirs instead? This isn't staying neutral.
It's a masterclass in performative apathy. And when history asks where the diaspora stood during Pakistan's darkest hour, don't worry, they will be easy to find. اچھا, اس نے خاتون نے ایک یہ ویڈیو بھی لگائی ہے, ابھی میں بلکہ سناتا ہوں, چھوٹی سی ذرا ویڈیو دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں خاتون, یہ ذرا دیکھیے گا. اس کی آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے. جی اس وقت تو نہیں آ رہی, لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ اب آ رہی. اچھا, آ رہی ہے آپ کو آواز؟ بالکل. American Pakistani physicians of North America, talking about the dissonance we feel between the utter displays of wealth and then the refusal to talk about human rights abuses and the future of a democracy in Pakistan. And this is nothing new, but what really got me is the responses to this critique. Do you not know how much Apna has done, how much charity we've raised, how much humanitarian work we do, how much we aid people back home? It is very alarming that in today's day and age, we think that passive charity and humanitarian work, while actively shunning talks about human rights abuses, is an achievement. Passive charity is simply a temporary fix, a band-aid solution to a problem that is more systemic, a problem that we are a part of. It is not okay to pat ourselves on the back after sending a sliver of our collective wealth back home and think we did something. If you shun people from... بس یہاں تک میں رکھتا ہوں اس کو, اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن جو جسٹ ہے اس سے آپ ایگری کرتی ہیں؟ ہاں جسٹ تو بالکل, اور جو ٹویٹ تھا تو بالکل ہی کلیئر تھا, ویل ریٹن تھا. ایپتھی از دا نیم. یہاں تو ہوتا ہے, یہ آرگنائزیشن تو بڑی پرانی ہے کسانا صاحب, جب سے میں امریکہ میں ہوں, اور یہ بڑی ریچسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے فیلڈس کے اندر, اپنے فیلڈ میں میڈیسن کے اندر دے آر ٹاپ ناچ. اور یہ ایک بڑی ٹرمپ کے لیے انہوں نے کافی کام کرتے ہیں یہ, اور ڈیموکریٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو دیر اے پاورفل فورس, بڑا یہ چینج لا سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ ڈال سکتے ہیں پریشر کہ بھائی پاکستان میں تھنگس چینج ہوں. لیکن ان میں بالکل ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں تو ان سے انٹریکٹ جب کرتا ہوں تو قسم صاحب بڑے میں کیا کہوں کہ اگر آپ سیاسی ڈسکشن کسی وقت لاتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کی پریزنس سے. اینڈ یہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کیا اپنا نے کہ ایک پولیٹیکل سیمینار ہوتا تھا, وہ سائڈ میں ہوتا تھا ایسنشلی. تو انہوں نے اس سال اس کو اس ہوٹل سے بھی نکال دیا, اور انہوں نے ایک الگ جگہ بھیج دیا جہاں کے بی ٹی آئی کے لوگ بہت سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ سب کچھ. اینی وے they are not interested in discussing this. They are more interested in, جیسے ینگ لیڈی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ ڈانس ہو اور یہ فیشن شو ہو اور ایسی چیزیں ہوں. لیکن کیوں ایسا ہے, یہ کیا وجہ ہے ہمارے لوگوں میں, ہم لوگ اس چیزوں سے باہر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ ینگسٹرز, اس میں کچھ ینگ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی تو ہے یہ پرانے بابوں کی بھی ہے. تو یہ ان کے اندر سے یہ ڈانس اور یہ انٹرٹینمنٹ, یہ اس طرح کی چیزیں یہ کیوں نہیں نکلتی ہیں؟ یہ لارجر کاز کے لیے کیوں نہیں کام کرتے ہیں؟ شعور کم ہے essentially. They don't have that, they are more interested in the material things in life, اور ان کو سیاست میں اور اپنے فیلو جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں, ایون بھائی گرینڈ کڈز ہو گئے ان کے سب کے یہاں, لیکن وہ لوگ بھی بھائی پاکستانی تو ہیں ان کے اندر, کچھ وہ تو ہونا چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. They want change, they should be allowed to discuss these things at least اپنا کے کنونشن کے اندر. لیکن یہ تو وہ بھی الاؤ نہیں کرتے, یہ تو سپریس کر رہے ہیں اسپیچ کو. یہ بڑی زیادتی ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور یہ جو خواتین جنہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ دے آر رائٹ, کیونکہ میں خود بھی اس کا گواہ ہوں کہ یہ بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر وہ یہ اسپینڈ بھی کرتے ہیں. جتنا یہ اسپینڈ ان چیزوں پہ کرتے ہیں, اگر اس کا 5-10% بھی یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت زبردست قسم کی لابنگ ایفرٹ پاکستان کی وہاں پہ امریکہ میں کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں لابنگ میں صرف چند لوگ. جی پلیز گو اہیڈ. یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ کہہ رہی تھی کہ پیسے صرف جمع کرنا اور اس کو
وہ کمپلیٹ چیز سمجھنا وہ انف نہیں ہے. وہ یو ہیو ٹو گیٹ سم آئیڈیاز فار چینج ان پاکستان. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ میری گزارش یہی ہوگی کہ اپنا کہ تمام بزرگوں سے جو بڑے پرانے بزرگ مہر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بچوں سے کچھ سیکھیں. یہ جو خواتین جو بچیاں یہ آپ کو بتا رہی ہیں نا, یہ آپ کو آئینہ دکھا رہی ہیں, ان سے کچھ سیکھیں اور اس کو بہتر کریں. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.